बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आखिर क्यों के साथ मैं हूँ कायम एहतिशाम। नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं ज़राई तहकीकाती इदारे अयूब रिसर्च में। हमने इससे पहले जब यहाँ पर प्रोग्राम किया तो किसान जो थे, जो किसान कम्युनिटी थी, इनकी तरफ से एक ज़बरदस्त रिस्पांस आया और इन्होंने हमें कहा कि आपकी तरफ से दोबारा ऐसा प्रोग्राम किया जाना चाहिए जिसमें आप मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जाएँ, वहाँ पर जाकर आप देखें कि जो अजनास हैं, जो सीड्स हैं, उनका प्रोसेस, और ख़ास तौर पर कि किसान अपनी फसल में उन सीड्स को जो है वो कैसे इस्तेमाल कर सकता है, या वो जो सीड्स हैं उनको कैसे जो है वो प्रोडक्शन, जो पैदावार है, उसको बेहतर बना सकता है। तो इसी सिलसिले में हम अयूब रिसर्च आए हैं और यहाँ पर जो है वो हम मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स में जाएंगे। वहाँ पर जाकर हम ये बातचीत करेंगे जो साइंटिस्ट हैं उनसे कि एक किसान जो है वो अपनी प्रोडक्शन कैसे बढ़ा सकता है, एक किसान जो है वो फसल कैसे उसकी जो है वो बेहतर से बेहतर उससे जो है वो पैदावार हासिल कर सकता है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर जो हमारे साथ साइंटिस्ट होंगे हम उनसे जानेंगे। तो चलते हैं फिर हमारे साथ जो यहाँ पर साइंटिस्ट हैं उनकी जाने। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर खालिद हुसैन मौजूद हैं, डायरेक्टर शोबा दालें हैं, और इनसे हम जानेंगे कि दालों की जो प्रोडक्शन है इसके हवाले से इनके डिपार्टमेंट की तरफ से जो है वो क्या क्या इकदाम किए गए हैं। और साथ ही अमूमन हम ये देखते हैं कि दालें उन आइटम्स में आती हैं जो हमें बाहर से इंपोर्ट जो है वो करना पड़ती हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है कि ये जो इंपोर्ट है ये कैसे कम हो सकती है, ये कैसे ये ख़त्म हो सकती है, ये भी हम इनसे जानेंगे। और साथ ही जो दालों की प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के हवाले से जो है वो इस इदारे की तरफ से क्या क्या खिदमात जो है वो सर अंजाम दी गई हैं, ये हम इनसे जानेंगे। सर वालेकुम अस्सलाम कायम। सर, सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि दालें ऐसे आइटम्स में आती हैं जो हमें अमूमन जो है वो बाहर से इंपोर्ट जो है वो करना पड़ती हैं। तो ये जो बाहर से इंपोर्ट है ये हम कैसे कम कर सकते हैं और किस तरह जो है वो दालों की प्रोडक्शन अपने मुल्क में हम बढ़ा सकते हैं? बहुत शुक्रिया कायम साहब। आपका बहुत सवाल जो है वो बहुत अहम है। सूरत हाल ये है कि पाकिस्तानी कौम 4 किस्म की दालें रग़बत से खाती है। एक चने की दाल है, माश की दाल है, मसूर की दाल है और मूंग की दाल है। इस वक्त ये है कि जो मूंग की दाल में अल्हम्दुलिल्लाह हम खुद कफ़ील हैं। हमारी ज़रूरत 1,80,000 टन तक है और हमारी प्रोडक्शन जो है वो 1,60,000 से 1,80,000 तक है। पिछले साल में जो है हम 2,40,000 टन तक भी मूंग में पहुँचे थे। इसी तरह जो चने की दाल है वो हमारे पास हमें जो पाकिस्तान में 7 लाख टन की ज़रूरत है, इसमें पंजाब के लिए 3.5 लाख टन ज़रूरत है। लेकिन अगर हम बात करें अपने मुल्क में प्रोडक्शन के हवाले से तो 3.5 लाख टन पाकिस्तान ख़ुद प्रोड्यूस करता है। लेकिन पूरे पाकिस्तान के लिए चूँकि हमने इसकी ज़रूरत को पूरा करना होता है तो हमें 3.5 लाख टन बाहर से मंगवाना पड़ता है। उसमें भी जो ज़्यादा हिस्सा है वो सफ़ेद चने का है, जिसे काबली चने कहते हैं। बाकी जो मूंग और माश में जो माश और मसूर के हवाले से जब हम बात करते हैं तो मसूर की जो हमें ज़रूरत है वो 1,20,000 से 1,50,000 टन ज़रूरत है और हमारी जो प्रोडक्शन है वो कम है। उसमें ज़्यादातर जो हिस्सा है वो हमें बाहर से मंगवाना पड़ता है। माश की बात करें तो वो भी हमें तकरीबन 1 लाख टन की ज़रूरत है, तो उसमें भी हमारी जो प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम है। तो सूरत हाल ये है कि जो अदारा है शोबा दालें, इसकी गिरां कदर खिदमात हैं। हमारा अदारा 3 जो काम है उस पर फोकस करता है। एक वैरायटी डेवलपमेंट पे काम कर रहा है, ज़्यादा पैदावारी सलाहियत की हामिल, बीमारियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली, और जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके ख़िलाफ़ जो है क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखने वाली इक़साम बनाना। इसके साथ साथ जो है टेक्नोलॉजी तरतीब देना कि हम इन अक़साम को किस तरह ज़िम्मेदार लगाए कि उसकी फ़ी एकड़ पैदावार बढ़ जाए, और साथ साथ सीड प्रोड्यूस करना। हम जो है प्री बेसिक और बेसिक सीड प्रोड्यूस करते हैं और फिर हम कंपनीज़ को देते हैं और वो सीड को मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें कुछ प्रॉब्लम्स ये हैं कि चूँकि जो गवर्नमेंट लेवल पे जो पॉलिसियाँ हैं वो कुछ अरसे से ऐसी तरतीब दी गई थी कि गंदम को ज़्यादा
جو ہے وہ امپارٹنس مل رہی تھی، فرٹیلائزر پہ سبسڈی مل رہی تھی، تو اس لیے تھوڑا نا گورنمنٹ کا جو رجحان تھا وہ گندم پہ زیادہ فوکس تھا، اور خریف کے اندر کاٹن پہ زیادہ فوکس ہے۔ تو چونکہ دالیں ربی میں جو ہے وہ گندم کے ساتھ، جیسے چنے کی دال ہے اور مسور کی دال ہے، اس کی چونکہ جو اس کا جو موسم ہے وہ ربی کا موسم ہے، تو اس کا زیادہ تر جو مقابلہ ہے وہ گندم کے ساتھ ہے۔ اس میں دوسرا یہ ہے کہ جو دالیں ہیں وہ زیادہ تر جو ہے مارجنل ایریاز پر کاشت ہوتی ہیں، اس میں جو گندم والے ایریاز ہیں ان میں کاشت نہیں ہوتی، تو یہ بھی ایک وجہ تھی جو ہے اس کی مسور کی پیداوار کم ہونے کی۔ تو اب اس ادارے نے نئی اقسام ترتیب دی ہیں، نئی اقسام بنائی ہیں جو ان پٹ رسپانسیو ہیں، یعنی اگر آپ ان کو کھاد اور اچھا پانی اور اچھی ان پٹ دیں، ان کے جڑی بوٹیوں کا کنٹرول کریں، سرٹیفائڈ سیڈ استعمال کریں، پیسٹ کو کنٹرول کریں، تو آپ اچھی پیداوار لے سکتے ہیں۔ جب فی ایکڑ پیداوار بڑھتی ہے تو ذمہ دار کی کاسٹ آف پروڈکشن کم ہوتی ہے، تو اس طرح اس کا پروفیٹیبل جو ہے وہ بزنس ہوتا ہے۔ جب خریف کی بات کریں تو اس میں چونکہ مونگ اور ماش ہیں، تو اس کا زیادہ تر مقابلہ جو ہے وہ کاٹن کے ساتھ ہے، اور ابھی کچھ عرصے سے جس طرح باہر ایکسپورٹ بڑھی ہے تل کی، تو اس کا ایریا بھی بڑا ہے، تو وہ ڈیفینیٹلی پھر ظاہر ہے کہ وہ جو ہے مونگ اور ماش کی کاشت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے۔ لیکن بلوچستان میں جو ہے ماش کے لیے بہت اچھا جو ہے وہاں پہ ایریا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے جو کہ ماش کو پروموٹ کر رہا ہے، فیور کر رہا ہے۔ تو ہماری جو ورائٹیز کا سیڈ ہے جو عروج 2011 ہے، اور ابھی ہم نے ایک ماہنور 2024 کے نام سے ورائٹی دی ہے، تو اس کا سیڈ وہاں بہت پاپولر ہو رہا ہے، تو اس کا ایریا بڑھ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ریورن بیلٹ ہے وہاں پہ ہم ماش کی جو کاشت ہے اس کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارا جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب نے ہمیں ایک KDP پروجیکٹ بھی دیا ہے جس میں ماش کی جو کاشت ہے اس کو بڑھاوا دینا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسور کی کاشت کو بڑھاوا دینا ہے۔ تو ہم پر امید ہیں کہ اگر گورنمنٹ آف پنجاب ہمارے ساتھ جو ہے، مریم نواز شریف جو ہیں انہوں نے ایگریکلچر کے اندر ایک نئی پالیسیز لے کے آ رہی ہیں، اس میں جو ہے سبسڈی دے رہی ہیں پلسز کے سیڈ کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریکٹرز کے اوپر سولرائزیشن پہ ٹیوب ویل آ رہے ہیں، تو ہم پر امید ہیں کہ جو یہ سال آنے والا ہے اس میں دالوں کے اوپر فوکس جس طرح آ رہا ہے گورنمنٹ آف پنجاب کا، تو اس کا ایریا بڑھے گا، اس کی کاشت بڑھے گی، اس کی جو ہماری ٹیکنالوجی اور ہمارے سیڈ لگیں گے تو فی ایکڑ پیداوار بڑھے گی۔ جب پیداوار بڑھے گی تو یہ پروفیٹیبل بزنس ہوگا ہمارا ذمہ دار۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے جب اس کی پروڈکشن بڑھے گی تو اس سے جو ہے پھر جو پروفٹ ہے وہ زیادہ ہوگا۔ اچھا، میں یہ بھی جاننا چاہوں گا آپ سے کہ عموماً ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ کسانوں میں جو ہے وہ اس کی اویئرنیس بہت کم ہے، تو اویئرنیس کے حوالے سے اس ادارے کی طرف سے کیا کیا جا رہا ہے، اور کیا کوئی اویئرنیس کمپین بھی سٹارٹ کی گئی ہیں تاکہ جو کسان ہے جو یہ چیز نہیں جانتا یا جو سادہ لو ہے اس کو یہ چیز سمجھ آ سکے اور وہ بھی اپنا جو ہے وہ حصہ اس میں پارٹیسپیٹ کر سکے؟ قائم صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے کہ چونکہ ایک تو سینگ از بلیونگ ایک کال ہے، تو ہم اسی پہ بلیو کرتے ہیں۔ ہم نے ڈیمو پلاٹس لگائے ہیں ذمہ داروں کے پاس، وہاں پہ فارمر ڈیز اویئرنیس سیمینارز کیے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارا واٹس اپ گروپس ہیں جس میں ذمہ داروں کو ہم نے شامل کیا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم مختلف جو ہے کمپین چلا رہے ہیں۔ اس سے یہ ہوا کہ اس سال ہم نے کافی سارا جو ہے مونگ اور ماش کا سیڈ جو ہے وہ ذمہ داروں تک تصدیق شدہ بیج پہنچایا ہے۔ اس سے یہ ہے کہ ذمہ دار بھی خوش ہیں، ان کی زیادہ پیداوار آنے کی امید ہے، تو ہم جو ہے نا ذمہ دار کے ساتھ ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ گورنمنٹ ہمارا ساتھ دے، تو ہم پر امید ہیں کہ ہم جو امپورٹ بل ہے جس میں قیمتی زر مبادلہ پاکستانی قوم کا خرچ ہو رہا ہے اس کو ہم کم کریں۔ اس وقت ہمارے ساتھ ڈائریکٹر شعبہ دالیں موجود تھے اور یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش ہے، ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ اس وقت جو ہے جو امپورٹ ہو رہی ہیں دالیں وہ کم ہوں، ہم خود ہی جو ہے وہ چند ایسی دالیں ہیں جس میں ہم خود کفیل ہیں اور ہمارے ملک میں ان کی جو ہے وہ پروڈکشن ہوتی ہے، ہمیں باہر سے منگوانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جو چند دالیں ہیں جو ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑ رہی ہیں اس کی پروڈکشن بڑھا کے جو ہے جو امپورٹ کا لیول ہے یا جو امپورٹ بل ہے اس کو کم کریں گے۔ مزید بھی ہمارے ساتھ جو اس وقت سائنٹسٹ موجود ہیں ان سے بات چیت کرنے کا سلسلہ ہمارا جاری ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احسن رضا ملی صاحب جو پرنسپل سائنٹسٹ ہیں شعبہ مکی کے، اور مکی کی جو کاشتکاری ہے یا مکی کی جو اس وقت پروڈکشن ہے ان کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے۔ سر
جی وعلیکم السلام. شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. میں سب سے پہلے تو یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ مکی کی فصل کی جو کاشتکاری ہے اس کی بہتری کے لیے، پروڈکشن کی بہتری کے لیے ادارے کی طرف سے کیا 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 جا رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مکئی ہمارے ملک کی اہم غذائی اور ایک نقد آور فصل ہے، اور پاکستان میں یہ تقریباً 1652,000 ہیکٹیئر رقبے پر کاشت ہوتی ہے، جس میں سے 50% ایریا جو ہے وہ ہماری سپرنگ کراپ کا ہے اور 50% ایریا ہماری موسمی مکئی یا خریف کراپ کا ہے، جس کا سیزن ابھی آنے والا ہے. تو ہمارے ادارے نے ادارہ تحقیقات مکئی جوار باجرہ جو کہ یوسف والا ساہیوال میں واقع ہے، تو وہاں پہ 1960s سے میز پر ریسرچ کا تحقیقاتی کام جاری ہے، اور ادارے نے بہت سارے ہائیبرڈ اور او پی وی ورائٹیز مکئی کی بنائی ہیں جو کہ کافی عرصے سے کسانوں کاشتکاروں میں کامیابی سے کاشت ہو رہی ہیں. تو مکئی اس وقت جو ہے وہ دونوں سیزن کے حوالے سے، یعنی موسمی اور بہاریہ دونوں حوالے سے ادارے نے ہائیبرڈ اور عام اقسام تیار کی ہیں جو گرمی کو برداشت کرتی ہیں اور بہترین پیداوار کی حامل ہیں. ان میں اس ادارے کا ہائیبرڈ FH1046، YH 5427، YH 5560، YH 5562، YH 5568 اور 59 یہ اہم اہمیت کے حامل ہیں. اچھا، اس میں ظاہر سی بات ہے، یہ تو وہ آپ نے پروڈکشن بتائی جس نے جو ہے وہ اچھی ایک جو کسان کو جو ہے وہ ایوریج دی، یا کسان جو ہے وہ اس کی کاشتکاری کے بعد جو ہے وہ اچھی فصل کی پروڈکشن حاصل کر سکا. ساتھ ہی جو سادہ لوئے کسان ہیں، چونکہ اب جو ہے وہ مکئی کی کاشت کے دن قریب آ رہے ہیں، تو کن کن چیزوں کا اس کو خاص طور پر خیال رکھنا چاہیے جب مکئی کی فصل کی کاشت کی جاتی ہے؟ جی اس وقت موسمی مکئی کا جو کاشت کا وقت ہے وہ تقریباً 15 جولائی سے شروع ہوگا. تو اس میں یہ ہے کہ گرمی بہت زیادہ ہوتی ہے یہ صوبہ پنجاب میں ہمارے خاص کر. تو سب سے پہلے تو اس کا جو وقت کاشت ہے وہ بہت اہم ہے، کیونکہ اگر ہم ارلی اس کو کاشت کریں گے، جیسے کہ کچھ کاشتکار حضرات جلدی کاشت کی طرف جاتے ہیں، تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. اس سیزن میں جو مکئی ہے وہ فلاورنگ کے لیے 100 سے 105 دن لیتی ہے. تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ مکئی کی کاشت اس وقت پر ہو کہ جب اس کی فلاورنگ سٹیج آنی ہے تو اس وقت درجہ حرارت جو ہے وہ 30 سے 35 ڈگری سینٹی گریڈ کی رینج میں ہو. اگر درجہ حرارت 35 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ ہوگا تو پولینیشن کا پرابلم ہوگا اور مکئی میں دانے نہیں بن پائیں گے. تو اس کے لیے ہمارے اس وقت 2-3 سیزن جو ہیں، جیسے کہ برانی علاقہ جاتے ہیں، ان میں مونسون کا موسم شروع ہو چکا ہے، تو وہاں پہ بجائی کا وقت ہے اب موسمی مکئی کا. اور جو پنجاب کے شمالی اضلاع ہیں ان میں یہ 15 جولائی سے 15 اگست تک ہے وقت. لیکن یہ جو مکئی کے جنوبی اضلاع ہیں پنجاب میں، وہاں پہ چونکہ گرمی اب زیادہ ہے، تو وہاں پہ مکئی کی کاشت کا جو مناسب وقت ہے وہ 25 جولائی سے 15 اگست تک ہے. تو اس وقت اگر ہمارے کاشتکار بھائی مکئی کو کاشت کریں تو ان کی فصل کو جو ہے وہ زیادہ گرمی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور بہتر پیداوار ہوگی. اس کے ساتھ یہ تو وہ چند چیزیں ہیں جن پر عمل پیرا کر کے کسان جو ہے وہ اچھی پروڈکشن حاصل کر سکتا ہے. ساتھ ہی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس کی پروڈکشن جو ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، بہت زیادہ پیمانے پر جو ہے اس کی کاشتکاری ہوتی ہے، لیکن اس کی سیل نہیں ہے. تو اس کی وجہ کیا ہے اور اس کو کیسے بہتر کیا جا سکتا ہے تاکہ کسان کے لیے یہ پروفیٹیبل بنے؟ جی یہ آپ نے بہت اہم بات کی طرف اشارہ کیا ہے، اور یہ گزشتہ سال کے دوران یہ بہت بڑا مسئلہ بن کے سامنا آیا کہ الحمدللہ ہماری بمپر کراپ ہوئی مکئی کی، جو کہ 106 ملین ٹن اس کی پیداوار ہوئی پنجاب میں. لیکن بدقسمتی سے ہمارے کاشتکار کو اس کا مناسب معاوضہ نہیں ملا. اور اگر ہم اس کی پروڈکشن کاسٹ یعنی پیداواری لاگت کی بات کریں تو مکئی کا 40 kg پروڈیوس کرنے کے لیے ہماری 2000 روپیہ اس پہ کاسٹ آتی ہے کاشتکار کی. لیکن اگر اس کو ریٹ ہی 2000 سے کم ملے تو اس طرح وہ لاس میں جائے گا. تو ہمارے مارکیٹ کے ایشوز کی وجہ سے ہمارا کاشتکار پورے سال کے دوران خسارے میں رہا، اس کا نقصان ہوا.
क्योंकि मकई की जो रेट है मार्केट में वो 2000 से भी कम सतह पर आ गया और अभी तक उसमें इस्तेहकाम नहीं आया। इसकी मेजर वजह ये है कि हमारे यहाँ एक तो मिलिंग बहुत कम है, सिर्फ 15 से 20% मकई है जो मिलिंग प्रोसेस से गुजरती है, जिसमें वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स जो हैं वो बनाई जाती हैं। तो मकई का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो पोल्ट्री फीड में इस्तेमाल होता है। तकरीबन 65 से 70% मकई हमारी जो है वो पोल्ट्री फीड में या एनिमल फीड में जाती है। तो जब फीड बनाने वालों को कोई अल्टरनेट सोर्स मिल जाता है तो वो फिर मकई नहीं ख़रीदते और इस तरह मकई की प्राइस जो है वो डाउन हो जाती है। तो इस बार भी यही हुआ। तो इसके लिए हमारी हुकूमत को ऐसे इक़दाम करने चाहिए कि मकई की एक्सपोर्ट को फ़रोग़ दिया जाए। अगर बहुत से ऐसे ममालिक हैं जहाँ पे हमारी रा मकई जो है रा फार्म में वो एक्सपोर्ट की जा सकती है, तो ये अब काश्तकार खुद से तो नहीं कर सकता, तो हुकूमती अदारे जो हैं उनको इस तरफ तवज्जो देनी चाहिए कि वो मकई की एक्सपोर्ट में अहम किरदार अदा करें ताकि इसकी कीमत में इस्तेहकाम रहें और काश्तकार का नुकसान ना हो। इस बात है, अगर वो एक्सपोर्ट होती है तभी जो है वो मकई किसान के लिए भी प्रॉफिटेबल बन सकेगी। उसके साथ ही अमूमन ये भी चीज़ कही जाती है, ये भी कहा जाता है कि जिन इदारों में इन पर काम हो रहा है वहाँ पर इनको किन किन क्वालिटी टेस्ट से गुजारा जाता है। जब आप लोग सीड प्रोड्यूस करते हैं तो किन किन क्वालिटी टेस्ट के बाद जो है वो आप किसान की तरफ इसको जो है वो भेजते हैं? जी, ये असल में एक्सपोर्ट के कुछ स्टैंडर्ड होते हैं, तो ये भी बहुत अहम बात है कि हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस हैं, यानी बर्दाश्त के फसल हार्वेस्ट करने के बाद जो उसकी प्रोसेसिंग है उसका मुनासिब तरीक़ाकार नहीं है। हमारा काश्तकार जो है वो कच्चे फ़र्श पर या पक्के फ़र्श पर मकई को ड्राई करता है, जिससे उसमें एफ्लाटॉक्सिन्स और फंगस लग जाती है। तो इस तरह वो इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड हैं एक्सपोर्ट के, उन पर वो क्वालिटी जो वो पूरी नहीं उतरती। तो ये बहुत अहम बात है। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि ये अब हर काश्तकार जो है वो उसके ड्रायर का इंतज़ाम नहीं कर सकता, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर या हुकूमती सतह पे ऐसे अदारे होने चाहिए जो कि किसान से जो है रा फार्म में मकई ख़रीदें और पोस्ट हार्वेस्ट जो प्रोसेसिंग है वो अदारे तैयार करें, यानी एक्सपोर्ट के लिए वो तैयार करें। तो फिर इंशाल्लाह हमारी जो मकई है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे पूरी उतरेगी और किसान को उसका बेहतर मुआवजा मिलेगा। इसमें अगर एक्सपोर्ट के स्टैंडर्ड पर वो पूरा नहीं उतरती तो इसके पीछे वजह ये होती है कि उसको जो ड्राई करने का प्रोसेस है वो किसान या तो उसे खेत में खुश करने की कोशिश करता है या फिर उसको जो है वो फर्श पर खुश करने की कोशिश करता है। तो इसमें फिर हुकूमत को ही आगे आकर जो है वो फ्रंट पे लीड करना चाहिए। ऐसे जो है वो प्लान्स, ऐसे प्रोजेक्ट्स इंस्टॉल करने चाहिए जहाँ पर उनको मकई को जो है वो खुश किया जा सके। जी बिल्कुल, इसके लिए ड्रायर अवेलेबल हैं, लेकिन वो चूँकि मशीनरी जो है वो कास्टली होती है तो हमें मैकेनाइजेशन की तरफ आना पड़ेगा। तो इसके लिए हुकूमत जैसे दूसरे आलात सब्सिडाइज़ कीमतों पे दे रही है काश्तकारों को, तो ऐसे ही ड्रायर यूनिट जो हैं वो सब्सिडाइज़ कर दे तो वो कंपनियां जो है या फार्मर्स मिल के वो ऐसे यूनिट लगा सकते हैं। अब वो यूनिट जो है उसको कंटिन्यूस फ्यूल की सप्लाई भी चाहिए और वो एक कास्टली यूनिट होता है। तो इसके अलावा जो प्रोग्रेसिव फार्मर है उनके पास छोटे छोटे जो ट्रैक्टर ड्राइवन, ट्रैक्टर से ऑपरेट होने वाले जो हैंड ड्रायर वो भी अवेलेबल हैं, लेकिन वो छोटे स्केल पर हैं और बहुत कम है। तो एक तो ये तरीका है कि काश्तकार अपने तौर पर छोटे यूनिट जो है इस्तेमाल करें और बजाय उसको मिट्टी के फ़र्श पे, कच्ची मिट्टी पे ड्राई करने के, जिससे कि उसमें फंगस लग जाती है और वो क्वालिटी उसकी बरकरार नहीं रहती, तो उन ड्रायर के ज़रिए इसको खुश्क करना चाहिए। अगर हम कंपैरिजन करते हैं जो बाहर के ममालिक में इसकी प्रोडक्शन होती है या पाकिस्तान में जो इसकी प्रोडक्शन होती है, इनका अगर हम कंपैरिजन करें तो किसकी बेहतर समझते हैं आप? क्या पाकिस्तान में वाकई इसकी प्रोडक्शन बेहतर है, इसकी क्वालिटी पाकिस्तान में बेहतर है, या फिर जो बाहर प्रोड्यूस की जा रही है या बाहर की जो प्रोडक्शन है वो कदर बेहतर है? अगर हम न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो वो तकरीबन जो हमारा न्यूट्रिएंट्स का लेवल है या प्रोटीन का या उसमें आयल का या दूसरे जो अज्जा हैं तो वो तकरीबन वैसे ही हैं। अगरचे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो है वो थोड़ा ज़्यादा है, वो बायो फोर्टिफाइड लेवल पे है और उसके लिए हमने नए प्रोजेक्ट्स लिए हैं, हम उन पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमारा मकसद जो है वो मिनरल रिच मेज़, वीट और राइस जो हैं
اس طرح کی ورائٹیز بنانا ہے جن میں جو منرلز کی مقدار ہے وہ انٹرنیشنل سٹینڈرڈ پر ہو. تو فی الحال یہ ہے کہ یقیناً جو ترقی یافتہ ملک ہیں وہ بہت آگے ہیں. جیسے امریکہ ہے, امریکہ میں پروڈکشن بھی بہت زیادہ ہے اور وہ میز سے بہت زیادہ ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنا رہا ہے. بلکہ ایک DDGS میز ہے جو کہ میز کا ایک میل ہے جس سے آگے ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس جو بنائی جاتی ہیں تو وہ امریکہ میں تیار ہوتا ہے اور وہاں سے مختلف ممالک جو ہیں وہ پھر امپورٹ کرتے ہیں. پاکستان بھی وہ امپورٹ کرتا ہے. تو اس میں بات یہی آتی ہے کہ ہماری کوالٹی جو پوسٹ ہارویسٹ ہے وہ سٹینڈرڈ نہ اپنانے سے ہماری کوالٹی لو ہو جاتی ہے, تو جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم آتے ہیں. یہ وہ چیزیں تھیں, یہ وہ معلومات تھی جو ہر کسان تک پہنچنا جو ہے وہ ضروری ہے, جو بھی خاص طور پر مکی کی فصل کو جو ہے وہ کاشت کرتے ہیں. احسن رضا ملی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کا شکریہ. پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ڈاکٹر قدسیہ نذیر صاحبہ موجود ہیں. ان سے جو ہے وہ ہم بات چیت کرتے ہیں اور اپنے پروگرام کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ جب عموماً ہم یہ چیز دیکھتے ہیں کہ فصلوں کی بہتری کے لیے, ایک بہتر پیداوار کے حصول کے لیے جو ہے وہ کھادوں کا استعمال کیا جاتا ہے, تو کھادوں کا استعمال جو ہے ظاہر سی بات ہے کہ اس میں پھر بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ایک سادہ لو کسان کے لیے جو ہے وہ سمجھنا ضروری ہے کہ جب بھی وہ کھاد فصل میں ڈالتا ہے تو کن کن چیزوں کا خاص طور پر جو ہے وہ اس کو خیال رکھنا چاہیے. میڈم شکریہ آپ کے وقت دینے کا. فرسٹ آف آل میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ کھاد ڈالتے وقت کسان کو کن کن چیزوں کا جو ہے وہ خیال رکھنا چاہیے تاکہ جو ہے وہ فصل کو بھی پوری غذائیت مل سکے اور اس کو جو ہے وہ فصل سے اچھی پروڈکشن مل سکے. تھینک یو ویری مچ. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جب کسان نے فصلوں میں کھاد ڈالنی ہے تو اس کو سب سے پہلے تو فصل کا یہ خیال کرنا چاہیے کہ اس کی ریکمینڈڈ ڈوز کیا ہے, اس کے اکارڈنگ جو ہے وہ کھاد فصل میں ڈالے, کیونکہ اگر تو وہ اس کی پودے کی ضرورت کے مطابق کھاد نہیں ڈالے گا تو پودا جو ہے وہ بڑھوتری کے مراحل طے نہیں کر پائے گا. دوسرا یہ ہے کہ اس کو یہ خیال کرنا چاہیے کہ وہ ضرورت سے زیادہ نہ ڈالے. اگر وہ ضرورت سے زیادہ کھاد دے گا تو اس سے یہ ہوگا کہ گروتھ زیادہ ہو جائے گی, بڑھوتری زیادہ ہونے سے وہ بہت سی بیماریوں کا موجب بنے گی اور اس کے علاوہ حشرات کا جو ہے وہ بھی اس پہ زیادہ مسئلہ ہوگا. اس لیے ریکمینڈڈ ڈوز کا اور صحیح وقت پہ صحیح مقدار میں اور صحیح کھاد جو ہے یہ ڈالنا بہت ضروری ہے. اچھا, ایک خاص طور پر اوور ڈوزنگ جو ہے اس سے جو ہے وہ کسان کو اجتناب کرنا چاہیے, کیونکہ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسان شاید یہ سمجھتا ہے کہ زیادہ فصل کا اس سے حصول ہوگا کہ اگر وہ جو ہے وہ اوور ڈوزنگ کرتا ہے یا زیادہ کھاد ڈالتا ہے, تو یہ اس کے لیے مزید جو ہے وہ نقصان دہ ہوگا اگر اوور ڈوزنگ اس کی طرف سے کی جائے. بالکل جو ہے اگر کسان ضرورت سے زیادہ کھاد ڈالے گا, اگر ہم سپوز نائٹروجن کی ہی مثال لیتے ہیں, اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو سبز حصہ ہے پودے کا یا ویجیٹیٹیو گروتھ جس کو ہم کہہ لیں وہ زیادہ ہو جائے گی. اس کے زیادہ ہونے سے جو ہے وہ پودا ایک تو اپنے وقت پہ ریپروڈکٹیو سٹیج پہ انٹر نہیں ہوگا, اور اگر سپوز اس کی ریپروڈکٹیو سٹیج ڈیلے ہو جائے گی تو اوورآل پیداوار میں بہت کمی آ جائے گی. اور اگر سبز حصہ زیادہ بڑھ جائے گا تو وہ پھر حشرات کو اٹریکٹ کرے گا, جب انسیکٹ اٹریکٹ ہوں گے تو بیماریوں کا شکار ہوگا. اچھا, اس میں میم کسان کے لیے ایک ریشو بھی بتا دیں کہ ایک کتنی فصل میں جو ہے وہ اسے کتنی مقدار میں جو ہے وہ کھاد ڈالنی چاہیے تاکہ اس کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ مجھے جو ہے وہ کتنی یہاں پہ ضرورت ہے اپنی فصل کے مطابق اور کتنی جو ہے وہ یہاں پر ڈالنی چاہیے. اس کے لیے دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ کسان کو یہ چیز کہ فصل لگانے سے پہلے وہ اپنی مٹی کا تجزیہ کرائے کہ اس میں اویلیبلٹی نیوٹرینٹس کی کتنی ہے اور کتنی کم ہے جو کہ ہم کھاد سے پوری کریں گے. دوسرا یہ ہے کہ وہ ورائٹی کون سی لگا رہا ہے. ڈیفینیٹلی اگر وہ ہائی ییلڈنگ ورائٹی لگائیں گے تو ان کو کھاد زیادہ ڈالنی پڑے گی, کیونکہ زیادہ پیداوار لینی ہے تو زیادہ غذائیت چاہیے پودوں کو, اور اس غذائیت کو پورا کرنے کے لیے ہمیں زیادہ کھاد کا استعمال. یہ بھی میں جاننا چاہوں گا آپ سے میم کہ اوزون لیئر ڈیمیج ہوتی ہے اگر کھاد کی اوور ڈوزنگ کی جاتی ہے, اگر کھاد جو ہے وہ زیادہ فصل میں ڈالی جاتی ہے, کلائمیٹ چینج اوزون لیئر اس سے ڈسٹرب ہوتی ہے؟ اگر ہم اوورال بات کریں پاکستان کی تو پاکستان دنیا کا وہ خطہ ہے جو کہ اس وقت کلائمیٹ چینج کی میکسیمم زد میں ہے.
اس میں یہ ہے کہ اگر جو اب ایوب ایگریکلچر ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے سائنسدانوں نے اس پہ کام کافی کیا ہے، کیونکہ یوریا جو ہم ڈالتے ہیں زمین میں، اگر سپوز ہم نے 100 کلو ڈالا ہے تو اس میں سے صرف 30 کلو اس کا یہ پورشن ہے جو کہ پودے کو ملے گا، باقی یا تو حل پذیری زیادہ ہونے کی وجہ سے حل پذیر ہو کے ضائع ہو جائے گا، یا پھر وہ امونیا گیس کی شکل میں ہوا میں چلا جائے گا۔ اس کا یہ ہے کہ اگر ہم جو کہ اب ہم نے اس چیز کو، اس کے عمل کو سلو کرنے کے لیے سوئل کیمسٹری سیکشن کے جو سائنسدان ہیں انہوں نے نیاب کے سائنسدانوں کے ساتھ مل کے اس کا یہ حل نکالا ہے کہ اگر ہم اس کے اوپر یوریا کے اوپر 1% بورکس کی جو ہے وہ طے چڑھا دیں تو اس سے یہ ہوگا کہ ایک تو جو بورون ایک مائکرو نیوٹرینٹ ہے اور کسان ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں اس کو ڈالنے میں، کہ وہ زمین میں جو ہے وہ ڈالنے میں تھوڑی ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں، ایک تو وہ بھی مل جائے گا، دوسرا جو نائٹروجن ہے وہ بھی آہستہ آہستہ پودے کو ملے گا اور دیر تک ملے گا، پودا ہرا بھرا رہے گا۔ اور دوسرا جو اس کا فائدہ جو ہم نے بہت سارے تجربات کے بعد حاصل کیا ہے وہ یہ ہے کہ تقریباً 30 سے 35% ہم امونیا امیشن کو اوور کم کر لیں گے، جو کہ بعد میں نائٹرس آکسائڈس میں کنورٹ ہو کے تو زہریلی گرین ہاؤس گیسز میں بدل جاتی ہے اور پھر وہ گلوبل وارمنگ میں اس کا بہت زیادہ امپیکٹ ہے۔ تو دوسرا یہ ہے کہ ییلڈ پہ بھی 10% تک ہم اضافہ لے سکتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ جو مائکرو نیوٹرینٹ ایک اگنورنگ سائڈ ہے فارمر کی، اس کو بھی ہم فلفل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس میں جو ہے وہ اوزون لیئر کے ڈیمیج ہونے کے امکانات کم ہیں اگر کھاد ڈالی جاتی ہے اور اس کے اوپر جو بھی آپ نے بتایا ہے اگر وہ ایلیمنٹ یوز کیا جاتا ہے تو اس سے یہ چانسز ریڈیوس کیے جا سکتے ہیں۔ یس بالکل، اس سے جو ہے نا وہ ریڈیوس کیے جا سکتے ہیں، اور جو ہے اوور آل بھی جو یوریا کا جو لاس ہے ان دا فارم آف امونیا گیس اس کو بھی کم کیا جا سکتا ہے۔ اس میں ظاہری سی بات ہے کہ کسان یہ بھی چیز دیکھتا ہے کہ اس نے اپنی فصل کی جو ہے وہ پروڈکشن بڑھانی ہے، فصل کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ عموماً یہ بھی ہم ایک متھ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے متھ ہے یا وہ ریئلٹی ہے، وہ تو آپ بہتر یہ چیز بتا سکتی ہیں ہمارے دیکھنے والوں کو کہ اگر زیادہ کھاد ڈالی جاتی ہے یا تسلسل سے کھاد ڈالی جاتی ہے تو وہ زمین کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے، وہ زمین کے لیے خطرناک ہوتی ہے۔ اس کی نسبت اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں ایک ایسی زمین میں جس میں کھاد نہیں ڈالی جاتی تو وہ ان کے بقول جو ہے وہ زیادہ زرخیز ہوتی ہے یا اس کی طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ تو یہ متھ ہے، ریئلٹی ہے، اس کو کلیریفائی کیجئے تاکہ جو ہمارے سادہ لوگ آڈینس ہیں، دیکھ رہے ہیں لوگ، ان کو بھی یہ بات پتہ چل سکے۔ سر ایسا ہے کہ یہ نا ایک متھ ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سوئل کیمسٹری سیکشن میں ہمارے سائنسدانوں کی ایک ٹیم ہے جو کہ ہمارا 1975 سے ہمارے اس پہ تجربات چل رہے ہیں، جس میں ہم لوگوں نے یہ چیز جو ہے وہ ہمارے سائنسدانوں نے اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ جو ہے اگر ہم ایک زمین ہے اس سے ہم فصلیں لیتے ہی جا رہے ہیں اور اس کو بدلے میں ہم کوئی غذائیت نہیں دے رہے تو ڈیفینیٹلی ہے کہ الٹیمیٹلی ییلڈ نے کم ہونا ہی ہے، پیداوار نے کم ہونا ہی ہے۔ لیکن اگر ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پہ ہم نے بیلنس فرٹیلائزر ڈالا ہے، اکارڈنگ ٹو کراپ ریکوائرمنٹ ڈالا ہے اور سوئل کی ہیلتھ کو دیکھتے ہوئے ڈالا ہے کہ سوئل میں کتنا اس ٹائم موجود ہے اور کتنا ہمیں ایڈیشنل ڈالنا پڑے گا، وہاں پہ ایک تو پیداوار بھی بڑی ہے، دوسرا سوئل کی جو اوور آل صحت ہے وہ بھی بہتر ہوئی ہے، ڈیٹیریوریٹ نہیں ہوئی۔ تو اس کا یہ مطلب ہے کہ جو فرٹیلائزر ہے اس کا جو بنیادی مقصد ہے نا، جو اس کا پرائمری آبجیکٹیو ہے وہ پودے کی غذائیت کو پورا کرنا ہے، اس سے سوئل کی جو زمین کی جو صحت ہے اس پہ کوئی نقصان نہیں۔ اس سے جو ہے وہ ظاہری سی بات ہے کہ وہ مسلسل فصل لینے سے جو ہے وہ جو نیوٹریشن اس کی کم ہو جاتی ہے وہ پھر ریکور ہو سکتی ہے اگر کھاد کا جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی عموماً کسان بعض اوقات تو وہ کھاد بھی وقت پر ڈالتا ہے فصل میں اور وہ بہتر پیداوار جو ہے وہ حاصل نہیں کر سکتا، زمین کی ٹیسٹنگ وغیرہ وہ بھی ہر چیز پوری ہوتی ہے۔ تو اس میں کلائمیٹ چینج کا بھی کردار ہوتا ہے، اس میں موسمیاتی تبدیلیوں کا بھی پھر کردار ہوتا ہے کہ ہر چیز اس نے محنت اپنے ٹائم پر کی، اس نے جو ہے وہ بنائی جو ہے وہ بھی اپنے ٹائم پر کی، تو یہ پھر کلائمیٹ چینج بھی متاثر کرتا ہے پروڈکشن کو۔ بالکل، یہ تو ایک حقیقت ہے اور یہ ایک یونیورسل آپ کہہ لیں کہ ٹروتھ ہے کہ جب ہم
सब कुछ टाइम पे कर लेंगे, लेकिन अगर बारिशें अपने टाइम पे नहीं होंगी और जिस टाइम पे जो है वो टेम्परेचर जो पौधे को चाहिए होगा अपनी जो है स्टेज को कन्वर्ट करने के लिए, वेजिटेटिव ग्रोथ से रिप्रोडक्टिव ग्रोथ में कन्वर्ट होने के लिए अगर टेम्परेचर नहीं होगा तो वो अल्टीमेटली पैदावार को अफेक्ट करेगा। इवन क्लाइमेट चेंज का तो इतना इम्पैक्ट है कि ओवरऑल अगर हमने सीड सो कर दिया है तो और टेम्परेचर की फ्लक्चुएशन है, क्लाइमेट चेंज जो है वो इतना इम्पैक्ट करता है कि जर्मिनेशन ही बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो जाती है, तो अल्टीमेटली इसका इम्पैक्ट तो अभी जो आपने थोड़ी देर पहले बात की, आपने एक एक्सपेरिमेंट किया निब जी के साथ मिलकर, तो वो नियाब के साथ, माजरत के साथ, तो वो सक्सेसफुल रहा और जो प्रोड्यूस हुआ वो आप हमें दिखा सकते हैं इस वक्त, ताकि वो जो हमारे इस वक्त देख रहे हैं लोग उन तक भी ये चीज़ पहुँच सके। हाँ जी सर, ऐसा है कि हमने एक बड़ी कामयाब जो है प्रोडक्ट वो हमने बनाई है। इसमें हमारे साथ जो है नियाब की टीम भी शामिल है और जो है मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये देखें। ये सर हमारे पास जो है वो यूरिया है जिसके ऊपर हमने 1% जो है ना वो बोरोन की तह चढ़ाई हुई है और ये हमारे पास जो है इतनी स्टेबल फॉर्म में आ चुका है कि जब हम इसको फील्ड में अप्लाई करते हैं तो इसकी सोलबिलिटी कम होने की वजह से ये देर तक पौधे को अवेलेबल रहता है और ये एक बोरोन कोटेड स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। और हमारे जो पार्क प्रोजेक्ट है जिसमें पंजाब एग्रीकल्चर रिसर्च बोर्ड ने हमें जो है वो फंडिंग की है, तो ये उसमें हमारी ये सक्सेस है जिसके नतीजे में हमने ये प्रोडक्ट बनाई है। आखिर पर मैं आपसे एक अवेयरनेस मैसेज भी लेना चाहूँगा। हमारी जो ऑडियंस हैं जो देख रही हैं, जो अमूमन ज़ाहिर सी बात है कि फ़सल के तैयार होने में कोई भी फ़सल ऐसी नहीं है जो कि खाद के बगैर जो है वो पाए तकमील तक जो है वो पहुँच सके। तो जो हमारे देखने वाले ऑडियंस हैं, जो लोग इस वक्त देख रहे हैं, किसान इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए क्या पैगाम देना चाहूँगा? मैं अपने किसान भाइयों को यही पैगाम देना चाहूँगी कि सबसे पहले तो अपनी ज़मीनों, कोई भी फसल उगाने से पहले अपनी ज़मीनों का तज्ज़िया ज़रूर कराएं ताकि उनको ये पता चल सके कि उनकी ज़मीनों में किस न्यूट्रिएंट की कितनी कमी है। दूसरा ये है कि वो जो भी फर्टिलाइज़र डालें उसको बैलेंस अमाउंट में डालें और सही टाइम पे डालें ताकि जो है वो और अच्छी किस्म का बीज इस्तेमाल करें और जो है वो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख के वो जब भी अपना जो है कोई भी फसल उगाएंगे तो वो बेहतरीन पैदावार हासिल कर। इस वक्त हमारे साथ मैडम कुदसी नज़ीर साहिबा मौजूद थी, सीनियर साइंटिस्ट थी, और उन्होंने हमें बताया है कि किस तरह किसान जो है वो बेहतर फसल जो है वो हासिल कर सकता है, किस तरह किसान जो है वो जब खाद डालता है तो उससे जो है वो किन किन चीज़ों का, किन किन एलिमेंट्स का उसको ख्याल रखना चाहिए जिससे जो है वो उसकी फसल में, उसकी फसल की पैदावार में, प्रोडक्शन में जो है वो बेहतरी आ सकती है। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर कमर शकील साहब मौजूद हैं जो प्रिंसिपल साइंटिस्ट हैं शोबा चारा जात के अयूब रिसर्च में। इनसे हम ये जानते हैं कि जो अमूमन तौर पर जानवरों में जो उनका वज़न है, जो उनका गोश्त है, जो उनका जो मिल्क प्रोडक्शन है, उसको हम कैसे जो है वो बढ़ा सकते हैं। इनसे हम ये भी जानेंगे कि जो सीड इस वक्त प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इस इदारे में वो कितने कोई बेहतर है। अगर उनको किसान ख़रीद कर लगाता है तो जानवरों की जो गोश्त की पैदावार है या दूध की जो जानवरों की पैदावार है वो कैसे बेहतर की जा सकती है। सर शुक्रिया आपके वक्त देने का। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि एक किसान जो है वो इन चारा जात से कैसे अपने जानवर का गोश्त की प्रोडक्शन और दूध की प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया आज आपको फॉडर रिसर्च सब स्टेशन में आने का। हम यहाँ पे फॉडर रिसर्च सब स्टेशन जो है ये फॉडर इंस्टीट्यूट सरगोदा के ना ज़ेरे मातहत ये काम करता है। इसमें पंजाब में हमारे पास 4 और इदारे हैं, जो एक फैसलाबाद में है जो ना सीड के ऊपर उसकी वैराइटीज़ वगैरह बनाने के ऊपर काम कर रहा है, एक बहावलपुर में है जो वहाँ पे ग्वार के ऊपर, और सीड प्रोडक्शन यूनिट हमारा एक फ़र्रुखाबाद में है, और फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट सरगोदा। इस वक्त हम जानवरों के ऊपर जो जानवरों के लिए जो चारा जात हैं उनमें हम 12 फसलों के ऊपर यहाँ पे काम कर रहे हैं जो रबी और ख़रीफ के चारा जात हैं। रबी जो कि मौसम सरमा में जो अक्टूबर से स्टार्ट होता है उसमें हम जो जना चारे लगाते हैं उसमें बरसीम है जना और लूसन है,
اور اس کے ساتھ جئی ہے، اوٹس جو ہے، اور اس کے ساتھ رائی گراس جو ہے نا جی، یہ چارے جات جو ہے کہ ستمبر سے اکتوبر تک ان کو لگایا جاتا ہے. اور اس کے بعد 4 چارے اور ہیں جو خریف میں، جو فروری سے لے کر جولائی تک جو چارے ہم لگاتے ہیں، ان میں ہے ایک مکی ہے، میز جو ہے، دوسری سورگم چری جوار جو ہے جو، اور اس کے بعد جو ہے نا جنتر نا، اور پھر اس کے ساتھ جو ہے نا ملٹ ہے، باجرا جو ہے نا. اس کے علاوہ 4 چارے ہیں جو گراسز میں آتے ہیں، جو کہ ہمارے جانوروں کو دینے اس حوالے سے کہ بھئی ہمیں سارا سال اپنے فصل میں جانوروں کو چارہ دینے کے لیے، اس میں روڈ گراس، یہ باہر سے جو ایگزوٹک چارے ہیں، روڈ گراس ہے، نیپیر گراس ہے، سپر ممباسا ہے اور برکیریا ہائیبرڈ ہے. ہم یہاں پہ 8 جو ہے چارے جو ربی اور خریف کے ہیں، ان کی ورائٹیز ڈیولپمنٹ، نیو اقسام جو ہیں ان کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور اس میں جو جانوروں کے حوالے سے جیسے آپ نے بات کی ہے کہ ہمارے جانوروں کو فربہ بنانے کے لیے کیا چاہیے، اس کے لیے سب سے ضروری بات جو ہے، جو ہمارے جو کسان ہیں، جو جانوروں کو جو پالنے والے ہیں، انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ سب سے زیادہ جو ربی میں اگر ہم بات کریں تو لوسن میں جو پروٹین ہے وہ ان کے جسم کو بہتر بنانے کے لیے، کیونکہ جو چارہ ہے اس میں 4 طرح کی خصوصیات ہوتی ہیں جانور کو. ایک یہ ہے کہ بھی وہ پروٹینیس، اس میں پروٹین کتنی ہے، کتنا نیوٹریشیس ہے. دوسرا وہ چارہ جو مطلب یہ نا کہ جانور اس کو پسند کرتا ہو، اس کی ڈائجسٹیبلٹی، اس کی پلیٹیبلٹی، اور اس کے بعد وہ اکنامیکل بھی ہو. ہمارا جو مینڈیٹ ہے، ہم اس حوالے سے ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے کہ ہم اس میں پروٹین کی بھی جو مقدار ہے، کیونکہ دنیا میں بہت زیادہ ورائٹیز میں وہ ہے. اس میں اب آپ لوسن کی بات کریں تو لوسن جو ہے اس میں سب سے زیادہ پروٹین، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ گوشت کا نعم البدل ہے. مطلب یہ نا کہ اگر ہم بات کی جائے کہ بھی سب سے زیادہ اگر پروٹین کس چارے میں ہے تو وہ اس وقت جو ہے نا کہ گراسز کے علاوہ وہ لوسن میں ہے. اور لوسن میں اس کے بعد آتی ہے برسیم ہے. برسیم کے بعد پھر جو ہے نا جی کہ اگر ہم بات کی جائے، مطلب یہ نا کہ آپ کو میں اگر نا مطلب یہ نا کہ ایک سلائیڈ جو ہے نا جی وہ دکھانا چاہوں گا کہ بھی جس کے اوپر فوڈر کی جو نیوٹریشن ہے پروٹین کے حوالے سے وہ جو ان چاروں میں وہ کتنی ہے. جی پلیز ذرا سلائیڈ جو ہے نا جی کہ یہ آپ یہ دیکھیں کہ جی الفا میں 22 ہے، برسیم میں 18% کے قریب ہے، روڈ گراس میں 11 سے مطلب مختلف ورائٹیز ہیں جو 11 سے 12 ہیں، میز میں 9.8 ہے، سورگم میں 9 ہے، اوٹس میں 12 ہے، ملٹی کٹ جو ہے نا اس میں تقریباً 7.3، ملٹ میں 7 ہے. اور اچھا اب جو ہمارے رائس سٹرا اور ویٹ سٹرا جو ہمارے ذمہ دار اپنے جانوروں کو دیتے ہیں، یہ جو بھوسا ہے اس میں صرف 3% اس میں وہ پروٹین ہوتی ہے، جو کہ میرا خیال ہے کہ ہم اپنا ریسورسز کو بھی ضائع کرتے ہیں اور اس کا فائدہ بھی. عموماً ہم یہ چیز بھی دیکھتے ہیں کہ خالی جو ہے وہ بھوسا ہی استعمال کیا جاتا ہے جانوروں کے لیے چارے کے طور پر، اور خصوصاً طور پر جو ایک سٹی ایریا میں اگر جانور رکھے گئے ہیں تو وہاں پہ ہمیں یہ چیز دیکھنے کو زیادہ ملتی ہے. تو پھر جانوروں کے ساتھ بھی ظاہر سی بات ہے کہ جب ان کو پروٹین ہی پوری نہیں مل رہی ہوگی تو یہ تو پھر اپنے وہ ریسورسز بھی ضائع کرنے والی بات ہے، اور ایک جانور کو شاید وہ بھوکا مارنے والی بات ہے. بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا، کیونکہ آپ دیکھیں کہ بھی ہمارا جو کسان ہے وہ یہی سمجھتا ہے کہ صرف اس کا پیٹ بھرنا ہے. خالی پیٹ بھرنا جانور کا مقصد نہیں ہے. دیکھو اس کو اپنے جسم کو مینٹین کرنے کے لیے ایک جو پروٹین کی مقدار چاہیے. دیکھیں ایک 350-400 kg کا جانور جو ہے، مطلب یہ نا کہ اس کو اپنے جسم کو متوازن رکھنے کے لیے جو صرف اس کو خوراک چاہیے وہ تقریباً 13% پروٹین چاہیے ہوتی ہے. لیکن ہم اپنے جانوروں کو، کیونکہ یہی وجہ ہے کہ ہمارے جانور، اب اگر ہم دنیا میں بات کی جائے تو ہم دنیا میں 4تھے نمبر پہ ہیں ملک پروڈیوس کرنے میں، لیکن ہمارا جو جانور کی ایوریج ہے وہ دنیا سے بہت کم ہے. ہم 4 سے 5 لیٹر دودھ پہ ہیں. دنیا اس وقت ایوریج میں 15 سے 20 لیٹر پہ ہے. ان کی جو گائے ہے، جو ایگزاٹک اینیملز ہیں، وہ 30 لیٹر
30 لیٹر روزانہ کے حساب سے نا وہ لیتے ہیں. ہمارے پاس بھی ہم نے بھی باہر سے جو جانور منگوائے ہیں, آپ کہہ لیں کہ بھی جو تقریباً 1,40,000 نا ہمارے پاس ایگزوٹک اینیملز ہیں. ان ایگزوٹک اینیملز کا جو یہاں پہ مختلف ڈویژنز میں جو ان کی اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ لاہور ڈویژن میں ہیں. مطلب یہ ہے نا کہ اس کے بعد ڈیرہ غازی خان, بہاولپور, ان ڈویژنز میں وہ جانور جو ہے نا جی, لیکن ہم ان کی خوراک بھی پوری نہیں کر پا رہے. یہ ابھی جس طرح ابھی آپ نے بات کی ہے کہ ابھی ہم ایوریج جو ہے وہ 4 سے 5 لیٹر پر کھڑے ہیں, تو اس میں ہم جس طرح ابھی آپ نے جو ہے یہ چارہ جات کی بات کی ہے جس میں مکی ہے, جوار ہے, باجرہ ہے, دیگر جو چارہ جات ہیں, یہ پروڈکشن تو ہر جگہ پہ ہوتی ہے. یہ کسان جو ہے وہ ہر جگہ ان کی جو ہے وہ کاشتکاری کرتے ہیں, لیکن کاشتکاری کرنے کے باوجود بھی, یہ حاصل کرنے کے باوجود بھی یہ اتنا کم ریشو ہے کہ ابھی بھی ہم سٹل 4 سے 5 لیٹر پہ کھڑے ہیں, جہاں پہ دنیا جو ہے وہ 25-20 پہ پہنچ چکی ہے. جی ایسا ہے کہ بھی دیکھیں کہ ہمارے ہاں زیادہ تر جو سسٹم ہے جو یہاں پہ جو چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم کٹ کرنے گرین فاڈرز کے حوالے سے ہم جانوروں کو نہ چارہ کاٹتے ہیں اور ان کو دے دیتے ہیں. دنیا میں جو رائج ہیں وہ نہ 4 طریقے ہیں. وہ سائلج دیتے ہیں مکی کی, نہ سورگم کی, کہ چارے کو محفوظ کر لیتے ہیں. اور اسی طرح جو لوسن کی ہے جو ہے نا جی, اور گراسز کی, روڈ گراس وغیرہ کی, اور پھر ہیلیج ہے. اور مطلب یہ ہے نا کہ یہ بنا سائلیج, ہیلیج, ہے مطلب یہ ہے نا کہ یہ وہ فیکٹرز ہیں کہ جو دنیا, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ جو نیوٹریشن ہے پوری طرح سے, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جانور کو جب آپ نا چارہ دیتے ہیں سبز چارے کی شکل میں, تو وہ ٹائم جو ہے اس کا کاٹنے کا, اس کے میں بہت سارے فیکٹرز ہیں جس میں ہم اپنی پروٹین کو ضائع کر دیتے ہیں. اس پروٹین کو محفوظ کرنے کے لیے جو دنیا میں جو طریقے رائج ہیں, مطلب ہمارے ہاں بھی اس کے اوپر اب بہت سارا, کیونکہ ہم نے تقریباً 2013 سے سائلج کے اوپر لوگوں کو اب الحمدللہ یہ اب بہت سارے لوگ سائلج پہ آ گئے ہیں, مشینیں بھی آ گئی ہیں. پھر اب ہے کی بات کرتے ہیں, لوسن کی, اس کو جو ہے نا کہ مطلب محفوظ کر کے آپ جب جانور کو دیں گے تو وہ آپ کے دیکھیں ہمارے پاس مختلف طرح کے موسمز ہیں, مونسون بھی آتا ہے, سردیاں بھی آتی ہیں, گرمیاں بھی, اور اس دوران اگر آپ چارے کو محفوظ رکھتے ہیں تو وہ آپ کا جانور مکمل طور پہ جو پروٹین ہے اس کو وہ ملتی رہتی ہے. اب ڈیلی بیسس کے اوپر جب ہم فیلڈ سے اس کو کاٹنے کی کوشش کریں گے وہ پوری پروٹین نہیں ہوتی جو ہے نا جی. وہ انفارمیشن ہے جو اس وقت شاید میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر اس شخص تک جو ہے اس کا پہنچنا لازمی ہے جو اس شعبہ سے جو ہے وہ منسلک ہے, جو کاشتکاری سے منسلک ہے, جس نے جو ہے وہ جانور پالے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ہی اب میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس ادارے نے کون سا پیچھے جو ہے ماضی میں اچھے سیڈز جو ہیں وہ پروڈیوس کیے جنہوں نے واقعی جو ہے وہ بہتر کیا, اور آنے والے دنوں میں اس حوالے سے آپ لوگوں کے کیا پلانز ہیں, کیا تیاری ہیں, تاکہ مزید جو ہے جو سیڈز پروڈکشنز ہے اس کو بہتر سے بہتر کیا جا سکے. جی اس میں یہ ہے کہ سب سے پہلے تو میں آپ سے, کیونکہ مکی کے اوپر اگر ہم اپنے چارہ جات کی بات کی جائے تو ہماری جو میز کی جو ایک قسم ہے سرگودا میز 2000 نا, وہ اس نے مطلب مارکیٹ میں چارے کے حوالے سے اس کا بیج ہر جگہ پہ وہ مختلف ناموں کے ساتھ لوگ جو ہے نا جی کہ بھی وہ اس کو کر رہے ہیں, لیکن وہ ورائٹی اس وقت اس کو کوئی میچ نہیں ہے. اگر آپ ہائیبرڈز تو سیڈ کے لیے ہیں, لیکن اگر جانور کی عام ذمہ دار کی اگر ہم ہائیبرڈ سے ہٹ کے اوپیز میں بات کریں تو ہماری جو ورائٹی سرگودا کی ہے وہ سب سے بہتر یہ ہے. اس کے بعد جو لوسن میں جو نا سرگودا لوسن جو اس وقت ایک ہی ورائٹی جو ہے نا جی کہ بھی جو مطلب یہ ہے نا کہ وہ چھائی ہوئی ہے ورنہ فیلڈ میں, لیکن اس کا تھوڑا سا اب ہائیبرڈ مختلف کنٹریز سے بھی اب سیڈ آ رہا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس کے مقابلے میں ہمارے پاس ملٹی کٹ باجرہ مطلب یہ ہے نا, اور اس کے علاوہ ہم جس چیز کے اوپر مستقبل میں کام کر رہے ہیں وہ ہے نیوٹریشن کو بڑھانا, کہ ہماری ہر کراپ میں اگر ہم مکی کی بات کریں تو اس میں ہمارے پاس زیادہ نیوٹریشیس جو ہے نا جی, کیونکہ دنیا میں جو جینوٹائپس موجود ہیں اس وقت جو مکی ہے اگر اس کی ہم سائلیج میں دیکھیں تو وہ تقریباً 9% سے نہ 9.5. ہمارے پاس دنیا میں بہت ساری ایسی بھی لائنیں ہیں جن میں 16-17% تک ہے. ہم ان کو کراس کر کے یہاں سے باہر سے جرم پلاز لا کے, کیونکہ گورنمنٹ آف پنجاب نے مختلف
نا اوقات میں ہمیں ایسے جو ہے نا جی وہ پروجیکٹس دیے جن میں ہمارے پاس وہ جرم پلاز آیا، اور اس جرم پلاز کی روشنی میں اب ہم نئی ورائٹیز ڈیولپمنٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ اسی میں میں آپ کو کہ اگر ہم پچھلے 5 سال کی بات کریں، صرف میں اپنے اس نا ادارے کی شعبہ جو ہے نا جو فارڈر ریسرچ سب اسٹیشن فیصل آباد کی، ہماری اس وقت ان 5 سالوں میں ہم نے 15 ورائٹیز جو ہے وہ ہماری، جن میں سے 9 تو اپروو ہو چکی ہیں، باقی ویک اور سیڈ کونسل میں وہ موجود ہیں، اور یہ صرف اور صرف گورنمنٹ آف پنجاب کے ان انیشیٹوز کی بنیاد کے اوپر ہے کہ گورنمنٹ آف پنجاب نے ان چارہ جات کے لیے ہمیں جرم پلاز لائنیں دوسرے ملکوں سے منگوانے کے لیے، اور سائلیج اور ہے کے لیے ذمہ داروں کو وہ ٹیکنالوجی پرووائڈ کرنے کے لیے ہمیں وہ سہولیات دی، اور ہم نے ذمہ داروں کو نا اس سے نا فائدہ ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ ہمارے ساتھ اس وقت ڈاکٹر قمر شکیل صاحب موجود ہیں، پرنسپل سائنٹسٹ ہیں شعبہ چارہ جات کے، اور انہوں نے جو ہے وہ بہت ساری چیزیں اس وقت جو ایک سادہ لوگ کسان جاننا چاہتا ہے جو کہ ان شعبوں سے وابستہ ہے، جنہوں نے جو ہے وہ پالتو جانور جو ہے وہ پالے ہوئے ہیں، ان کے لیے یہ ایک بہتر پیغام ہے، ان کے لیے ایک بہتر میسج ہے کہ کس طرح جو ہے وہ اپنے جانوروں کے نیوٹریشنز کو جو ہے وہ پورا کر سکتے ہیں۔ آج کے پروگرام کے ساتھ قائم احتشام اور ہماری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اگلے پروگرام تک اللہ نگہبان۔